अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती मुशावरती अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है और इस सिलसिले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ 1-on-1 खुसूसी मुलाकात हुई है कल शाम को। और इस मुलाकात के बाद एक मरतबा फिर ये वाली खबरें गर्म होना शुरू हो गई हैं कि जनाब नया चीफ आ रहा है और नए चीफ के आने के बाद ये जो सारा माहौल है इस वक्त ये एकदम ठंडा पड़ जाएगा। चाहे वो इमरान खान साहब का ज़िमनी इलेक्शन हो या इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हो, सब जो गुब्बारे हैं ये फट जाएंगे और उसके बाद जो मामलात हैं वो बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से बाखबर हलकों का ये दावा है कि जनाब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से इसी महीने ना सिर्फ फैसला कर लिया जाएगा बल्कि इस फैसले का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अनकरीब जो है वो पीडीएम के जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके कायदीन के साथ भी ना सिर्फ रब्ता करेंगे बल्कि उनके साथ मुलाकातें भी करेंगे और उनसे इस सारे अमल के ऊपर ना सिर्फ मुशावरत की जाएगी बल्कि किसी हतमी फैसले पर पहुँचने की भी कोशिश की जाएगी। नए मुमकिन तौर पर ये जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है इसके अंदर क्या कोई सरप्राइजिंग फैक्टर मौजूद हो सकता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इतवार को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि कल जो है वो आखिरी दिन था इलेक्शन कैंपेन का और वो आखिरी दिन इमरान खान साहब ने गुजारा है कराची में। वहाँ पर उन्होंने जलसे भी किए हैं और कराची बार एसोसिएशन से खिताब भी किया है, जिसके बाद अब इतवार वाले दिन इंतखाबी मैदान सजने के ना सिर्फ इम्कानात बहुत ही ज़्यादा हैं बल्कि इस बारे में ये बात अब कही जा सकती है कि जनाब ये जो इंतखाबी मार्का है ये इमरान खान साहब के लिए मेक और ब्रेक किसी भी सिचुएशन पे जा सकता है। क्योंकि अगर इमरान खान जीत गए ये तमाम हलके और उनकी जमात 8 की 8 सीटें जीत गई तो इमरान खान साहब जिन्होंने पहले ही अत चुकी हुई है तो उसके बाद तो फिर वो जितनी अत मचाएंगे इसका तो आप तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उसके बाद उनका नैरेटिव ये हो जाएगा कि हर एक इलेक्शन जहां पर ये बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो या कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है और इसका मतलब ये है कि जनाब यहाँ पर कोई और मेरे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे हुक्मरान इत्तेहाद मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और ये वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और फिर इन इंतखाबी नताइज के सामने आने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से वो जो लॉन्ग मार्च का उन्होंने वो चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं वो आश्कार करेंगे और फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने ये जो पैकेज लेके आना है एहतजाज का, इसका आगाज़ कब से होना है और इसका इख्तिताम किस तरीके से होना है, ये तमाम चीज़ें उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए सामने लाना उनकी मजबूरी बन जाएगी। और इस वक्त तक अब मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं वो इस बारे में राय दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के किस किस हलके के अंदर जीतने के इम्कानात हैं, किस किस हलके में हारने के इम्कानात हैं या किस किस जगह पर मुकाबला बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहा है। और इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों का ये मानना है कि इमरान खान साहब के ये जो इलेक्शन है ये उनके लिए निस्बतन आसान है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इन इंतखाबात को ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी। और ख़ास तौर पर पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का जिसे हम कह सकते हैं कि बेस कैंप है, यहाँ पर 2 हलके यानी फैसलाबाद और ननकाना साहब, इन 2 हलकों के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। नेशनल असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है और इन दोनों हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप की तरफ से एक मरतबा भी कोई सीरियस अटैम्प्ट नहीं की गई। देखें, बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक होता है ऑप्टिक्स के साथ, नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका नतीजा चाहे जो मर्जी निकले, इमरान खान साहब को आप जितना मर्जी तनकीद का निशाना बनाएं लेकिन ये जो ऑप्टिक्स वो डेवलप करते हैं ये उनको आगे जाके फ़ायदा देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने ये वाले ऑप्टिक्स कम से कम इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ना उन्होंने बनाने की कोशिश की और ना ही वो बनाए। और जिसका सबूत है कि मरीम नवाज साहिबा हों, हमजा शहबाज साहब हों या कोई भी हो, वो इन हलकों में ना गए और ना ही उन्होंने किसी तरह की कोई इंतखाबी मुहिम चलाई। और अगर पंजाब के ये जो दोनों हलके हैं जो सेंट्रल पंजाब के हलके हैं ननकाना साहब और फैसलाबाद, अगर इन 2 हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब जो उसका वोट बैंक है, जहां से उसका बेस कैंप है, अगर वो यहां से हार जाती है तो फिर इमरान खान साहब उनके लिए अगले इलेक्शंस में वाकयातन एक सीरियस थ्रेट साबित होंगे। जबकि तीसरा हलका जहां पर पंजाब के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं वो जनूबी पंजाब का हलका है, मुल्तान का हलका है, शाह महमूद कुरैशी साहब का हलका है, जहां से उनकी साहबजादी मेहर बानो कुरैशी
صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے مقابلے میں سید یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی اس حلقے سے امیدوار ہیں۔ اور وہاں پر جو ملتان کے جو لوگ ہیں یا وہاں کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ والے الیکشن کے اندر علی موسیٰ گیلانی صاحب کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اور امکان یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب یہاں سے جیت سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ تو یقینی طور پر اتوار کو ہی ہوگا، کون جیتے گا کون ہارے گا۔ البتہ یہاں پر جو سچویشن ہے وہ ان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ مردان کا ایک حلقہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک کراچی کا حلقہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین بھی کی ہے، وہاں پہ جلسے بھی کیے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردان اور کراچی والا جو حلقہ ہے، ملیر والا، ان دونوں حلقوں سے عمران خان صاحب کی جیت کے امکانات کم ہیں۔ اور اسی طریقے سے ننکانہ صاحب والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ ٹف کانٹیسٹ ہے، عمران خان صاحب بھی جیت سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ بھی جیت سکتا ہے۔ لہٰذا سیفلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ 8 حلقوں کے اندر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر 4 سیٹوں پر عمران خان صاحب واضح طور پر جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ 4 سیٹوں کے اوپر جن میں سے ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے اور 3 سیٹوں کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون اور دیگر لوگوں کو برتری حاصل ہے، یا یہاں پر ٹف کانٹیسٹ ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پر مسلم لیگ نون نے سیریسلی اگریسولی الیکشن کیمپین چلائی ہوتی فیصل آباد اور ننکانہ میں، تو یہاں سے بھی ان کی جیت کے امکانات ہو سکتے تھے، کیونکہ ماضی کے اندر فیصل آباد اور ننکانہ صاحب یہ 2 اسٹیشنز ایسے ہیں گجرانوالہ سمیت جہاں پر مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سویپ ہی کیا ہے اور یہاں سے وہ الیکشنز ہارے نہیں ہیں۔ یہاں سے الیکشن ہارنا ان کے لیے یقینی طور پر ایک ایسا تھاٹ پرووکنگ جو ہے ایک لمحہ ہوگا جہاں پر ان کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ جناب ہمیں یہاں پر جو اپنی انتخابی غلطیاں ہیں وہ اگر اس طریقے سے ہم کرتے رہے، وہ آپٹکس جو ہمیں کریٹ کرنے چاہیے وہ آپٹکس اگر ہم نے نہ بنائے تو پھر یقینی طور پر مشکلات آگے آئیں گی اور مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ جیسے جیسے یہ ایک نیچرل حقیقت ہے کہ جو بندہ حکومت میں ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اور خاص طور پر مرکزی حکومت میں، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کے اس نے بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کرنا ہے، ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کرنا ہے، گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہر ایک چیز کو اس نے وہاں پہ بیٹھ کے ریگولیٹ کرنا ہے، اور خاص طور پر اس نے ٹیکسیشن جو ہے وہ کرنی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی بجائے، کیونکہ جس طریقے سے ہماری معاشی صورتحال ہے یہاں پر ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے، یہاں پر مشکلات ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آج ہی اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ جناب بجلی کی قیمتوں کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ اگست کے وہ جو آئیں گے اکتوبر کے بلوں میں تقریباً 4 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، تو یہ والے تمام اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اگرچہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان کی IMF کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہاں سے اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے، جو جوائنٹ کمیونیکے جاری کیا گیا ہے، وہاں پر IMF نے حکومت پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی تعریف بھی کی ہے اور اس بات کا اندیہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ یہ جو پروگرام جاری ہے اس کے اندر کوئی سہولتیں حکومت پاکستان کو دینے کے لیے آمادہ نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ سہولتیں حکومت پاکستان کو مل جائیں تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ریلیف عوام تک مل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ڈیل جو اسحاق ڈار صاحب وہاں پر آ کے فائنل کرنا چاہتے ہیں اس ڈیل کا جو اثرات ہیں وہ کب تک سامنے آئیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے ایئرپورٹ کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی اس کا انہوں نے سخت نوٹس لے لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کسی بھی صورت پہ کسی بھی اسٹیٹ گیسٹ کے ساتھ ایئرپورٹ پر اس طرح ہونے والی بدتمیزی قابل برداشت نہیں ہوگی، اور وہ جو اصحاب تھے 2-4 لوگ تھے جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی تھی ایئرپورٹ پر، ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب جو سچویشن یہاں پر بن رہی ہے اس کا بہت زیادہ تانا بانا جا کے جڑتا ہے نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، اور وہ اپوائنٹمنٹ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے دن آگے گزرتے جا رہے ہیں مختلف آراء اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کا
یہ ماننا ہے جس کے اندر خود حکومت کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب شامل ہیں، ایون خواجہ آصف صاحب بھی شامل ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس بارے میں حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے، اور خاص طور پر اکتوبر کے اندر ہی، ایون لاسٹ ویک آف اکتوبر تک ہمیں اس بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے، اور فیصلہ کر کے ہمیں اس کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ جناب کیا موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو مزید کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن آفر کی جائے گی یا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اگرچہ امریکہ کے دورے کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ 29 نومبر کو اپنے عہدے کی میعاد کو پورا کرنے کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے اور جا کے ایک ریٹائرڈ لائف گزاریں گے، لیکن اس کے باوجود جو امکانات ہیں ان کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ امکان میری نظر میں اس وقت تک موجود ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی طرف سے یہ آفر باضابطہ طور پر کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اور جب اس کا ٹائم آئے یعنی سیکنڈ ویک آف نومبر میں یا تھرڈ ویک آف نومبر میں اس وقت اس بات کا تعین کیا جائے۔ لیکن ماضی کی روایات ایسی رہی ہیں، یہ وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر آپ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف وہ اپنے جو ان کا جو ایریا آف کمان ہے وہاں پر جا سکیں، جو ان کے جوان ہیں آفیسرز ہیں ان کے ساتھ الوداعی ملاقات کر سکیں، الوداعی دربار سجائے جا سکیں، وہاں پر گفتگو ہو سکے، ایک اچھا جو ایک آنریبل ایگزٹ ہے وہ اس کو مل سکے، اور اس کے لیے بھی یہ والا جو آپشن ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا پہلو اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ موجودہ حالات جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈنگ شروع کی ہوئی ہے، جس طریقے سے تنقید کا عمل جاری ہے، جس طریقے سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ملائن کرنے کا عمل جاری ہے، وہ صرف اور صرف اسی صورت میں رک سکتا ہے جب ایک کلیئرٹی سامنے آ جائے کہ جناب یہ ہے فیصلہ، اور وہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد یقینی طور پر عمران خان صاحب اپنا جو ان کی پولیٹیکل تھنکنگ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا محدود کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئیں گے وہ آ کے جب چارج لیں گے تو پھر سچویشن ذرا تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی، لہٰذا یہ جو پروسیس ہے اس کا جو آغاز ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی بنیاد بھی بن سکتا ہے اور اکنامیکل سٹیبلٹی لانے کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے کل رات کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس ملاقات کے بعد اگرچہ جو بیان سامنے آیا ہے وہ تو ایک روایتی ہے، اسٹیریو ٹائپ ہے کہ جناب ملاقات ہوئی، داخلی سیکیورٹی پر، خارجی سیکیورٹی پر، دیگر سیکیورٹی معاملات اور ادھر ادھر کی چیزوں پر، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ 2.5-3 سطر سے زیادہ کا جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر چونکہ اب وہ فائنل سٹیجز آ گئی ہیں جہاں پر آ کر یہ والی چیزوں کے اوپر گفتگو کی جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی حوالے سے اس ملاقات کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے جو نام ہے وہ دیا گیا ہو یا اس بات کا اشارہ کیا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ جناب فلاں صاحب جو ہے اس عہدے کے لیے فیورٹ ہو سکتے ہیں، یا میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے، یا اشارہ دے دیا ہو کہ جناب میری نظر میں یہ بندہ بیسٹ ہے۔ ممکنہ طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن ممکنہ طور پر یہ اشارے اشورے یقینی طور پر گئے ہوں گے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہ ٹائم آ گیا ہے، اب اس پروسیس کا آغاز ہونا ہے، چاہے وہ آج کل کی ملاقات کے ذریعے ہو گیا ہو یا چاہے وہ باضابطہ طور پر جب سمری آئے گی، جب فائلیں آئیں گی ٹاپ 6 جنرلز کی، تو وہ اس کے ذریعے شروع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وزارت دفاع کو یہ بات کہی جائے کہ جناب ذرا یہ بھیجیں اب ہمارے پاس چیزیں تاکہ ہم اس عمل کا آغاز کر سکیں۔ اور جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی 2 دن پہلے، جس میں جو پنجاب حکومت میں تبدیلی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، اس میں چودھری شجاعت صاحب نے باضابطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ میسج کنوے بھی کیا تھا کہ جناب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور بلا
اس پہ کرنا ہے آپ نے ٹھوک بجا کے اور بالکل اپنا نا میرٹ کے اوپر ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور اپنے جو ضمیر کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی کی بات نہیں سننی, نہ میری بات سننی ہے نہ کسی اور کی سننی ہے. جس چیز کو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ کر گزریں بس, اس سے زیادہ اور کوئی مشورہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب تو پہلے ہی یہ بات شہباز شریف صاحب کو کنوے کر چکے ہیں کہ جناب یہ تسی کرنا ہے, ہم نے اس معاملے میں آنا ہی نہیں ہے, ہم سے رابطہ کرنے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ہم سے مشورہ کیا تو پھر آپ کو ہماری ماننی پڑے گی اور وہ آپ مانیں گے نہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ خود کریں اور اس کے اندر ہماری طرف سے نہ کوئی یس ہے نہ کوئی نو ہے. ہماری طرف سے سب کے لیے یس ہے, ہماری طرف سے سب کے لیے نو ہے. جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لہٰذا یہ جو گیم اب آ گئی ہے یہ شہباز شریف, نواز شریف اور شاید ٹو سم ایکسٹینٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ہی ہوگی اور اسی میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. کل رات ہونے والی میٹنگ میرا یہ خیال ہے کہ اس عمل کے لیے ایک نقطہ آغاز ثابت ہوگی اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اب ذرا سیریس نوٹس کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور پھر جو حتمی فیصلہ ہے میری دانست میں, میری رائے کے مطابق وہ لاسٹ ویک آف اگست اور فرسٹ ویک آف لاسٹ ویک آف اکتوبر اور فرسٹ ویک آف نومبر کے درمیان آ جائے گا اور پھر اسی دوران یہ جو سارا معاملہ ہے وہ بیٹھ بھی جائے گا, یہ ساری گرد جو ہے وہ بیٹھ بھی جائے گی. عمران خان صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب وہ کتنے پانی میں ہیں, وہ آ رہے ہیں میدان میں یا صرف پھوکے فائر ہی کیے جا رہے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.